very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, पाकिस्तान में इस वक्त सिवाय इसके कोई बात डिस्कस नहीं हो रही कि नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, और ना सिर्फ ये कि ये बात इसके अलावा कोई हो नहीं रही, डिस्कशन में नहीं आ रही, बल्कि गवर्नमेंट का भी सारा फोकस आपको इसी तरफ नज़र आ रहा है। हर तरह की आइनी मिसालें दी जा रही हैं, हर तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बयान की जा रही है, हर तरह की हायरार्की डिस्क्राइब की जा रही है कि जी असल में तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रेरोगेटिव है या प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। फिर हमने बहुत ही एक मच एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्ट यही करती हूँ बिलावल भुट्टो से, लेकिन बहुत ही एक बुरी मिसाल जो उन्होंने कायम की सदर ममलिकत को थ्रेट करके कि हम आपको देख लेंगे। नहीं, हर किस्म की हर दफ़ा जब हम समझते हैं कि शायद मामलात यहीं पे रुक जाएंगे, तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी एलीट एक और ऐसी मिसाल कायम करती है कि उसके बाद समझ नहीं आती कि क्या कहा जाए। लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। एक हमारे सहाफ़ी दोस्त इंडियन टेलीविज़न पे बैठ के हमारे इंटरनल मैटर्स को डिस्कस कर रहे थे, और मुझे नहीं समझ में आई कि इसकी आपको क्या ज़रूरत पड़ गई। हम जितने मर्ज़ी क्रिटिक हों, जितने मर्ज़ी हम उन लोगों में आते हों जो इस वक्त बहुत नाखुश हैं हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उससे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी इस लेवल पे जाएगा कि इंडियन टेलीविज़न पे बैठ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में वो बातें करें जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल हैं। इंटरनली हम उसे यहाँ भी बहुत बुरा समझ रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ बैठ के उस भारत के चैनल पे बैठ के बात करते हुए कोई मसला नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। आप इस वक्त शदीद डिवीज़न देखेंगे जर्नलिस्ट में, वैसे तो हम मुस्तकिल देखते आ रहे हैं, लेकिन एक अजीब चीज़ मैंने ये देखी है कि इस वक्त जब आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि जी बाजवा साहब रुखसत हो रहे हैं और उनका टेन्योर कैसा रहा, उनका टाइम कैसा गुजरा, आपको लोग ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ लिखते हुए नज़र आएंगे जिसमें यूँ लगता है कि हम लोग तो शायद किसी ख्वाब में जी रहे हैं, असल में तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थीं। इस कदर झूठ, इस कदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी अभी तारीख़ लिखी जा रही है। आप अंदाज़ा करें, ये हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो ये लोग इतना झूठ लिख रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा कर लें कि 75 ईयर्स में जो कुछ लिखा गया वो कितना सच्चा होगा या कितना सच होगा। आई वॉज डिस्कसिंग हाइब्रिड डेमोक्रेसी समवेयर, और हमारे मुल्क में सिवाय 11 साल के हमेशा हाइब्रिड डेमोक्रेसी ही रही है, यानी कि हमने असल शक्ल डेमोक्रेसी की कभी नहीं देखी। वी डोंट नो बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी होती क्या है। हमारे बिहेवियर्स भी वैसे नहीं हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ुद वैसी नहीं हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वेस्टमिनिस्टर के साथ अपने आप को कंपेयर करें, जो कि कभी भी नहीं, सदियों में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे रवैये नहीं चेंज होते। हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि नाम को तो डेमोक्रेसी हो, इलेक्शंस तो होते हों, आपको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी नज़र आते हों, लेकिन कंट्रोल कहीं और हो। हमारे केस में वो कंट्रोल ज़्यादातर आर्मी के पास रहा है। मुश्किल से 11 साल ऐसे रहे हैं मुशर्रफ दौर के बाद, एक जरदारी साहब का और एक नवाज शरीफ साहब का, जो कि कंप्लीट ज़रूर हुआ डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग, लेकिन उसमें भी डॉन लीक्स, मेमो लीक्स एंड ऑल दैट, मेमो गेट सॉरी, ऐसी चीज़ें होती रहीं मुस्तकिल एक कॉन्टीन्यूटी के साथ, जिसमें हमने सिविल मिलिट्री रिफ्ट देखी। अभी जो कुछ हो रहा है ये शायद अल्लाह ना करे कि हम इससे वर्स्ट मिसाल सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की देखें, लेकिन ये जो 2 टेन्योर्स चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो इस वक्त हैं बाजवा साहब, उन्होंने गुजारे हैं, ये कैसी डेमोक्रेसी थी, इसके ऊपर जो इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कि आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने सोचा कि हमें भी बात कर लेनी चाहिए कि ये टाइम कैसा गुजरा। ये याद रखें कि जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल क्यानी ने बहुत मुश्किल से एक इमेज रेस्टोर किया था आर्मी का, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करके प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बहुत ख़राब किया था। बैक सीट लेके जनरल क्यानी ने टोटल फोकस वॉर ऑन टेरर पे किया, और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर उन्होंने एक्सटेंशन ली थी तो वो जस्टिफाइड भी थी, क्योंकि जिस तरीके से वॉर ऑन टेरर ने हमारे मुल्क को घेर लिया था, और जो वाक़यात जिस तरह के यहाँ हुए, उसामा बिन लादेन का यहाँ से मिलना, फिर सलाला का जो वाक़या हुआ, और फास्ट फॉरवर्ड फिर APS का जो वाक़या हुआ, ये ऐसे वाक़यात थे कि अगर इसमें हमारी फ़ौज बहुत विजिलेंटली हमारे साथ ना होती तो पता नहीं आज हम कहाँ खड़े होते।
تو بہرحال اس کے بعد راحیل شریف آئے اور راحیل شریف نے بھی آپریشنز کو کیری آن کیا، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ راحیل شریف ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے. آخری وقت تک ان کی کوشش تھی کہ وہ ایکسٹینشن لیں، اور آن دا فیس آف اٹ ان کے منہ سے ہمیشہ یہی نکلتا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، لیکن اینڈ تک نواز شریف کے ساتھ ان کی یہ ٹسل چلتی رہی کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. اور پھر بہرحال ان کو تقریباً 1.35 بلین روپیز کی لینڈ لاہور میں ایلوکیٹ کی گئی، اور ایک بہت لیوکریٹو پوزیشن سعودی عربیہ میں ان کو دی گئی، جو کہ 41 نیشن کا ایک کولیشن ہے ٹو فائٹ ٹیررزم، اور وہ آج بھی وہاں بیٹھے ہیں اور کیا پرکس لے رہے ہیں اور کیا زندگی انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے. اس کے بعد آ جائیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر. انہوں نے جب کمانڈ سنبھالی تو شروع دن سے ان کا سٹانس تھا نارملائزیشن آف ریلیشن شپس ود انڈیا، اور یو ایس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس بہت اچھے ہونے چاہیے، ہمارے ہر حال میں اچھے ہونے چاہیے، نو میٹر واٹ. یہ شروع دن سے اس چیز کے قائل تھے. ٹیررزم آلریڈی ان کو کافی کنٹرول میں ملی تھی، جس طرح میں نے بات کی ہے راحیل شریف اور کیانی صاحب کے دور میں، اور اس سے پہلے جنرل مشرف، پاکستان آرمی نے ٹیررزم کو کافی حد تک کنٹرول میں کر لیا تھا. تو ان کے لیے کسی حد تک وہ چیلنجز سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھے جو کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو تھے، پہلے کے چیف آف آرمی سٹاف سے تھے. ٹیررزم کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ واحد جنرل جو جنرل مشرف کے بعد بہت اوپنلی پالیٹکس میں انگیج ہوئے وہ جنرل باجوہ تھے. انہوں نے اکانومی پہ بھی اور پالیٹکس پہ بھی شروع دن سے بہت کھل کے بات کی، اور بہت ایکٹیولی انگیج ہوئے ود دا سویلین سائڈ. سی پیک اتھارٹی اور ڈفرینٹ اتھارٹیز میں اپنے بندے، یعنی اپنے نامینیٹڈ، خود نامینیٹ کیے ہوئے لوگوں کو لگانا. سی پیک اتھارٹی تو ایک مثال ہے، آپ دیکھ لیں لیٹر آن جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی تھی کووڈ کی، وہ بھی کمپلیٹلی انہی کی ساری کنٹرول میں تھی، آرمی ہی اس کو دیکھ رہی تھی. پھر سو کالڈ 1 پیج کا نیریٹو جو ہے وہ بھی انہی کے دور میں شروع ہوا، اور ایک امپریشن دینا کہ پالیٹکس کرتے ہوئے یہ امپریشن دینا کہ اگر وہ پالیٹکس کر بھی رہے ہیں تو وہ پالیٹیشینس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو 1 پیج کا ایک نیریٹو ہم نے سنا، یہ جنرل باجوہ کے دور میں میرے خیال ہے سب سے زیادہ لاؤڈ تھا. اب اس کو آپ ساتھ اگر الائن کر لیں ود فارن پالیسی، اکانومی اینڈ پالیٹکس، تو یہ سارا پیریڈ یہ آلریڈی کور کر رہے تھے اپنی فرسٹ ایکسٹینشن سے پہلے، ایکٹیولی انوالو تھے ان ساری چیزوں میں. فاسٹ فارورڈ دوبارہ ایکسٹینشن دینے کی باری آئی، ایک دوبارہ شور شرابہ مچا، کیونکہ جو ہماری سپریم کورٹ تھی 26 نومبر کو، اس نے کویش کر دیا ان کی ایکسٹینشن کو، اٹھا کے سائڈ میں رکھا اور کہا کہ جی اس کے اوپر لیجسلیشن کریں باقاعدہ. سو ہماری ساری پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو کے، جو آج تک اکٹھی کم ہی ہوئی ہیں سوائے اس کے کہ ابھی پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، انہوں نے اکٹھے ہو کے سب نے مل کے ان کو ایک اور ایکسٹینشن دی. اور اس میں سب کا حصہ ہے، عمران خان کا زیادہ حصہ ہے کیونکہ وہ حکومت میں تھے. کسی کو ایکسٹینشن دینے کے بعد اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ موسٹ پاورفل پوزیشن پہ وہ اپنی پاور ایکسرسائز نہیں کرے گا، اس کو میں صرف خام خیالی کہہ سکتی ہوں یا آپ کی بہت ہی بھول کہہ سکتی ہوں، اور کچھ اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم آرام سے کہہ تو دیتے ہیں کہ سارے پولیٹیشینز اکٹھے تھے اس ایکٹ میں، ایکسٹینشن دینے کے ایکٹ میں، لیکن میڈیا بھی خاموش تھا، سول سوسائٹی بھی خاموش تھی. کانسٹیٹیوشن کے ہر وقت درس دینے والے اور لیکچرز دینے والے سارے بڑے بڑے نام خاموش تھے، بڑے بڑے جرنلسٹ خاموش تھے. تو ہم نے شاید سائیکولوجیکلی ایک پاورفل زون کو اپنے اوپر جو اتنے عرصے سے مسلط کیا ہوا ہے، ہم نے اسے قبول بھی کر لیا ہوا ہے، یا ہم بیچ میں سے اپنے پرکس اینڈ پریولیجز لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو مرضی آ کے لوگوں پہ حکومت کرے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. بہرحال پی ٹی آئی اس کے بعد ہمیں بہت کمزور فوٹنگ پہ نظر آئی، اور یہ کہا جاتا تھا، اور اب تو خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بل بھی نہیں منظور کرا سکتے تھے اسمبلی سے، آرمی سے کال کرائے بغیر اپنے ممبرس کو. سو بیسکلی آرمی واز کالنگ دا شاٹس بائی دا ٹائم باجوہ صاحب کو سیکنڈ ایکسٹینشن ملی. شاید اس سے بہت پہلے سے، لیکن پراپرلی گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں کہ کمپلیٹ کنٹرول آرمی کا آ چکا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ ریجنل سیکیورٹی کے نام پہ
بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں. تو جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی اس میں بھی جو 2 لائنیں ایڈ کی گئی تھیں ان کی ایکسٹینشن کے ڈیسیجن میں وہ یہ تھیں کہ جی ریجنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن وہی ریجنل سیکیورٹی جو کہ امریکن ایویکویشن فرام افغانستان کے بعد DGISI کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتی تھی اور عمران خان صاحب ان کو کنٹینیو کرانا چاہتے تھے, وہ اس وقت امپورٹنٹ نہیں تھی. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان ورڈز میں ہمیں الجھا کے صرف لوگوں کو, کچھ شخصیتوں کو صرف نوازا جاتا ہے. ریجنل سیکیورٹی شاید کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں تھی ہمارے لیے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور انٹرنل سیکیورٹی یہ چیزیں شاید کبھی بھی میٹر نہیں کرتی تھیں, صرف لوگ میٹر کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا آپ سیکنڈ فیز میں ایکسٹینشن کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں, انڈیا کے ساتھ نارملسی کو دیکھیں تو کشمیر کا آپ کو نام و نشان نہیں نظر آئے گا. 2019 میں کشمیر میں جو کچھ کیا آرٹیکل 360 کے ساتھ, مجھے جنرل باجوہ کی طرف سے کبھی یا آرمی کی طرف سے کبھی کیٹیگورکلی یہ کہتے ہوئے نہیں سنائی دیا کوئی بھی کہ جی ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. رادر عمران خان گورنمنٹ پہ مستقل پریشر تھا کہ آپ نارملائز کریں اپنے ٹائز ود انڈیا, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی PDM گورنمنٹ آئی ہے تو فوراً ان 7-8 مہینوں میں جو چیزیں فوراً کی گئی ہیں نیب امینڈمنٹس کے علاوہ, اس میں یہ بھی شامل تھا. اور بری دا پاسٹ تو باجوہ صاحب کہتے ہی رہے ہیں, ہم سنتے رہے ہیں, لیکن کبھی کوئی خاص پلان, کوئی ایگزیکٹ پلان جو کہ قصوری صاحب, خورشید محمود قصوری جو کہ فورن آفس میں فورن منسٹر تھے پاکستان کے مشرف دور میں, جس طرح وہ اپنا کچھ ایجنڈا لے کے آئے تھے, اور پورا 4 پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا کہ یہ حل ہے کشمیر کا, اس طرح کا پلان بھی کوئی نہیں ملا. تو ہمیں نہیں سمجھ آئی, بلکہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کشمیر کو بالکل سائڈ میں کر کے نارملائزیشن آف ٹائز ود انڈیا کا مقصد کیا تھا اور مطلب کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان مکمل طور پہ استعمال ہوا, شامل ہوا کابل ایویکویشن میں. فال آف کابل افغانستان سے جب امریکن فورسز گئی ہیں اس میں مکمل طور پہ پاکستان کی کوآرڈینیشن شامل تھی, اور فرام بزدار ٹو علیم خان اور اپریل کے کانسٹیٹیوشنل کرائسس تک اگر آپ آئیں تو ہمیں کمپلیٹ کنٹرول آف آرمی چیف نظر آتا ہے. علیم خان سب جانتے ہیں, اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ کہ ان کو پنجاب کا وہ CM لگانا چاہتے تھے, اور وہ خود بھی یہ بات ایک 2 جگہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے اور عمران خان یہ بات نہیں مانتے تھے. اس کے بعد پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ سکسیسفل ووٹ آف نو کانفیڈنس. میں آپ کو یہ بات پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ ہم میں سے کوئی جرنلسٹ میں سے اگر کوئی امریکن ایمبیسی چلا جائے ان کے کسی ڈنر پہ یا ان کے کسی انویٹیشن پہ یا کسی کام سے, ہمارے پیچھے ایجنسیوں کے لوگ لگ جاتے ہیں, ہمیں ہراس کیا جاتا ہے, ہم سے پوچھا جاتا ہے وہاں کیوں گئے تھے, کس لیے گئے تھے, کتنی دیر ٹھہرے, حالانکہ باہر ہی موجود ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے اندر کتنی دیر ٹھہرے تھے. لیکن یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم تھا, اس پہ میں نے جتنا فریلی امریکن ڈپلومیٹس کو پاکستانی سوسائٹی میں مکس اینڈ موو کرتے دیکھا ہے, یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا. یہ بہت اچھی بات ہے, میں ایسا ہی چاہتی ہوں ہمارا ملک ایک بڑا ملٹی فنکشنل سا ملک ہو, یہاں پہ فارنرز اسی طرح پھریں جس طرح ہم پھرتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے کلچر میں انہیں ویلکم کریں. لیکن یہ پولیٹیکل بات ہو رہی ہے, اور یہ ریجنل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک ایسے ٹائم میں بات ہو رہی ہے جب ملک کرائسس سے گزر رہا تھا. تو ایک دم سے ان ڈپلومیٹس کا یوں پھرنا میں نے ذاتی طور پہ دیکھا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کو یہ پرمیشن کس نے دی. دس از واٹ آئی مین. اب آپ کنٹینیوسلی اگر آپ دیکھیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اور اس کے بعد جس تیزی سے ہم نے عدلیہ کا ایک رول دیکھا, خاموش اینڈ کمپلیسنٹ رول دیکھا ہم نے. عدلیہ نے وہی کیا جو ان کو بتایا جا رہا تھا. کہیں بھی عدلیہ کی اپنی ریٹ نہیں تھی, نہ انہوں نے یہ کھل کے کہا. یہی شکایت ہم پولیٹیشنز سے کرتے ہیں کہ آپ نے کھل کے کیوں نہیں کہا کہ اس وقت آپ کی حکومت میں آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. اور یہی بات میں عدلیہ کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی کمپلیسنٹ تھے اس سارے معاملے میں. تھوڑا سا اب اگر صرف ٹائم لائن سے ہٹ کے لسٹ آف دا ایونٹس دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے. جو بہت اسپیسیفک ایونٹس ہیں ان میں سے ایک تو عمران خان کا دورہ روس, جس میں کمپلیٹ اسٹیٹ اگریڈ تھی اس بات پہ
کہ رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے. بٹ ونس عمران خان وینٹ دیئر اور یوکرین وار شروع ہو گئی، ہمارے ملک میں اسی ٹائم پہ امریکہ کو یہ بتایا گیا کہ جی ہماری مرضی اس میں شامل نہیں تھی جس دورے پہ عمران خان صاحب گئے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ یہ بات ضرور سامنے آئے گی جب بھی کبھی سائفر کے اوپر انکوائری ہوگی. اور آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا، پتہ نہیں ہم لوگ کتنا عرصہ زندہ ہیں، جو ملک میں حالات ہیں اور کب تک یہاں موجود ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی وجہ سے جب بھی سائفر پہ بات ہوگی تو وہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی جو اس وقت ہم سب کہتے ہیں لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال لیٹس ہوپ فار دا بیٹر فیوچر. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ 25 مئی ہوا. عمران خان کو یہ زوم تھا، پاکستان کے لوگوں کو یہ زوم تھا کہ کیونکہ ہمیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم سمجھتے ہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور ان ایتھیکل طریقے سے ہوا ہے، تو وہ باہر نکلے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا. تو ہمارے ان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی لیگیسی میں جو باتیں یاد رکھی جائیں گی اس لسٹ میں 25 میں بھی ہوگا کہ کس طرح ہمارے اپنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی، لوگوں کو مارا گیا، اور اس طریقے کی ہراسمنٹ سڑکوں پہ سر عام، جس طرح مقبوضہ کشمیر کی فوٹیج ہم دیکھتے ہیں، وہ اس سے کم نہیں تھی. اس کے بعد اسیسینیشنز، پچھلے وزیر اعظم پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ، ارشد شریف کا قتل، اور بھی لوگوں پہ اٹیمپٹس ہوئی ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ خاموش ہیں. اس کے علاوہ اٹیک آن یور ویٹرنس، اپنے فوجی بھائیوں کو نہیں چھوڑا، ان کا جو بہت سینئر ہیں ان کے تو آپ نے بینیفٹس لے لیے، کئی افسروں کو سنائے نکالا گیا. اور مجھے اس بارے میں کمپلیٹ معلومات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو آرمی سے برخاست کر دیا جائے، آپ کو نکال دیا جائے، تو آپ کسی کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. دیٹ از ٹرو. تو یہ وقت جب گزرے گا تبھی اس بات پہ انویسٹیگیشن ہو سکے گی کہ یہ بات کتنی صحیح ہے، کہ کیا واقعی لوگوں کو نکالا گیا. لیکن بہرحال دیر آر کلیمز کہ بہت افسروں کو نکالا گیا اور وہ خاموش ہیں. آبویس ریزنز کی وجہ سے خاموش ہیں، کیونکہ پورے خاندان آرمی میں ہوتے ہیں، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا کوئی فادر سے لیگیسی چلی آ رہی ہوتی ہے، گرینڈ فادر سے لیگیسی چلی آ رہی ہوتی ہے. سو جو آرمی میں خود لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کتنا ڈیفینسو فیل کیا ہے، وہ بھی ایک لیگیسی میں لکھا جائے گا. اس کے علاوہ ایکسٹریم ویلتھ ایکیومولیشن اینڈ کرپشن، سارے کرپشن کے کیسز سارے کرپٹ لوگوں پہ معاف ہو گئے، سارے کرپٹ لوگ ہمیں اکٹھے نظر آئے، پاور میں نظر آئے اور بہتر پوزیشنز میں نظر آئے، اس ملک کو رول کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے علاوہ انٹیمیڈیشن اینڈ ہراسمنٹ کی ایک طریقہ نہیں ہوتا، کوئی ایک ذریعہ بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ یو آر بینگ ہراسڈ. آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کہتے ہیں احتیاط کریں، خاموش رہیں، نہ بولیں. آپ نہیں بھی بولتے تب بھی آپ کو ہراس کیا جاتا ہے، بیکاز ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، جو ہراس کرنے والی فورسز ہوتی ہیں، کہ آپ چپ رہیں گے، یا پتہ نہیں کیا خوف ہوتا ہے ان کو، آئی ڈونٹ نو. لیکن ہراسمنٹ دیکھیے، طرح طرح کی ہراسمنٹ، لوگوں کی عزتیں اچھلتے دیکھی ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایز سم ون ہو از ویری کلوزلی اٹیچ ٹو پاکستان آرمی، ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ وقت ہے آرمی کو ڈیفینڈ کرنے کا. بہت ہرٹ کیا ہے ہمیں آرمی نے اس ٹائم میں، بہت زیادہ. اس کے علاوہ جو ٹیررسٹس ریٹرننگ ٹو دس کنٹری ہے، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب یہ کمانڈ سنبھالی تھی باجوہ صاحب نے تو تقریباً ٹیررزم ایلیمنیٹ ہو چکا تھا، لیکن ٹی ٹی پی از کمنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ اٹ از کمنگ ود اے بینگ، جسے کہتے ہیں نا دھماکے کے ساتھ آ رہی ہے. سوات کے لوگ نکل آئے، مین اسٹریم میڈیا دکھا نہیں سکتا، سینسرشپ کی انتہا ختم ہے. کچھ نے تو سیلف سینسرشپ کیا ہوا نا، کیونکہ وہ خوش رکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو. کچھ لوگ واقعی سینسرشپ کا شکار ہیں، یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا. بہرحال سوات کے لوگ، سوابی کے لوگ، وہاں پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، وہاں جو واقعات ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ واپس آ رہے ہیں. کس روٹ سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، بارڈر کیسے کراس ہو رہا ہے. ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ بارڈرز اب بہت سیکیور ہیں. ہاؤ از دس ہیپننگ؟ سو یہ بھی لکھا جائے گا.
इंस्टीट्यूशन हमारा सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन जिसको हम पाकिस्तान की बैकबोन समझते थे, वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रही हूँ। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा, वो जो भी होगा, उसको एक मॉरल कंपस इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी आर्मी के लिए। एक ऐसी मॉरल और एथिकल कंपस जिसमें वो सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। पर्क्स, प्रिविलेजेस और इंस्टीट्यूशन का जो नाम ख़राब हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और जो एक रोमांस था पाकिस्तान की आवाम का आर्मी के साथ, उसको दोबारा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, शायद पैसों की भी, शायद प्लॉट्स की भी, शायद और भी बहुत सारी चीज़ों की, जो बाद में लोगों को मालूम तो हो ही जाती हैं कि क्या क्या थी। लेकिन इट्स टाइम टू डिसाइड कि आप लोग मुल्क के लिए खड़े हैं या अपने करियर के लिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।